अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल 5 अगस्त है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी हुई है। पिंडी में हुकूमत की जानिब से दफा 144 का निफाज कर दिया गया है। अडियाला जेल की जानिब कोई रैली जुलूस नहीं जा सकेगा। क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। उसके साथ साथ अमरीका के वजीर खारजा की पाकिस्तान के वजीर खारजा से टेलीफोन पर बात हुई है, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। इसके अलावा कुछ मजीद खबरें हैं इमरान खान साहब की जेल के हवाले से, यानी आने वाले दिनों में क्या उनको किसी और जेल में मुंतकिल किया जा सकता है, उस हवाले से भी कुछ खबरें हैं। कुछ और खबरें भी हैं, कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपके साथ शेयर की जाए। सबसे पहले इमरान खान साहब, आपको पता है कि इस वक्त अडियाला जेल के अंदर हैं और अडियाला जेल के इर्द गिर्द और रावलपिंडी का जितना भी ये एरिया है, कल वहां पे किसी किस्म के एहतजाज की कोई इजाजत नहीं होगी। रावलपिंडी की इंतजामिया ने दफा 144 का निफाज कर दिया है, जो एक हफ्ते तक ये मामला इसी तरह चलेगा। एक हफ्ते तक किसी किस्म की कोई पब्लिक गैदरिंग वहां पे नहीं हो सकती। रावलपिंडी के किसी भी एरिया में इस किस्म की कोई भी पब्लिक गैदरिंग नहीं की जा सकती। जो खबर आ रही है कि जिला भर में 4 अगस्त से 10 अगस्त तक दफा 144 का निफाज रहेगा और डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑफिस की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें किसी किस्म का सियासी इज्तिमा, रैली, जुलूस किसी तरह की भी इजाजत नहीं होगी। अच्छा, अडियाला जेल की जानिब जाने वाले जितने भी रास्ते हैं उनको सील करने का फैसला किया गया है। कल उनको सील कर दिया जाएगा, कोई भी रैली उस तरफ नहीं जा सकेगी। और रावलपिंडी की जो इंतजामिया है उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब अडियाला जेल की जो सिक्योरिटी है उसको रेड अलर्ट कर दिया गया है और उसके साथ साथ जेल के अतराफ में पंजाब रेंजर्स को भी तैनात किया जाएगा, यानी रेंजर्स को भी वहां पे तैनात किया जाएगा, क्योंकि कल 5 अगस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी भी। अभी पता नहीं है कि उन्होंने कल करना क्या है, लेकिन हुकूमत किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं ले रही। उसके साथ साथ रावलपिंडी में आंसू गैस और डंडों से लेस पुलिस एहलकारों की इजाफी नफरी को भी अडियाला रोड पे तैनात कर दिया गया है, ये खबर भी आ रही है। और कचहरी से अडियाला जेल और मोटरवे चक्री इंटरचेंज से आने वाली ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर मोड़ दिया जाएगा। अडियाला रोड से मुहल्का जो रास्ते हैं, जो सड़कें हैं, उनको भी बताया जा रहा है कि सील कर दिया जाएगा। अब ये नहीं पता कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस किस्म का एहतजाज करेगी, लेकिन हुकूमत ने अपनी तैयारी मुकम्मल रखी हुई है। वो हुकूमत ये कह रही है जनाब किसी किस्म के हम जलसा जुलूस करने की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी इतलात हैं जिसकी वजह से हमने दफा 144 का निफाज कर दिया है रावलपिंडी के पूरे जिले के अंदर। अब हो सकता है कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सिर्फ जलसे जुलूस ना करे, सिर्फ वॉल चौकिंग करे। वो भी आपने देखा कि आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक और काम जो वो कर रहे हैं वो वॉल चौकिंग कर रहे हैं। वैसे ये आइडिया पहले भी माजी के अंदर भी मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ये आइडिया जिसे आप कह सकते हैं उसको अपनाया गया है। खास तौर पे अगर आप वो देखें जो तब्दीली आई थी सर्बिया में, मिलोसेविच साहब की जो हुकूमत खत्म हुई थी, वहां पे स्टूडेंट्स ने ये काम शुरू किया था कि वो मुख्तलिफ दीवारों के ऊपर जाके वॉल चौकिंग करते थे, मिलोसेविच साहब के खिलाफ नारे भी लिखते थे और एक सिंबल उन्होंने मुक्के का बनाया हुआ था। बाकायदा इसको पढ़ाया जाता है कि किस तरीके से पीसफुल रेजिस्टेंस आप करते हैं, और वही आजकल आमिर मुगल साहब भी सोशल मीडिया पे आपको करते हुए नजर आ रहे होते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है इस्लामाबाद से, कि जनाब पीसफुल आप प्रोटेस्ट करें, दीवारों पे वॉल चौकिंग वगैरह करें। वॉल चौकिंग की जो है वो एक बड़ी हिस्ट्री है और वॉल चौकिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस है, लेकिन अक्सर पाकिस्तान में जो है इसी किस्म की वॉल चौकिंग होती है कि जनाब ये चीज वो चीज, उसकी कमजोरी, उसका ऐसा उसका वैसा, यूनानी दवा खाना। और एक चीज मैं अक्सर जो पढ़ता होता था छोटे होते हुए, जब भी जीटी रोड पे ट्रेवल करने का मौका मिला, अक्सर मुझे वो चीज नजर आती होती थी, नजूमी एसएस काज़मी। तो वो मेरे स्कूल में और कॉलेज में दोस्त भी मुझसे पूछते होते थे कि ये नजूमी एसएस काज़मी आपके कोई जानने वाले हैं? मैंने कहता नहीं जनाब, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो वॉल चौकिंग सिर्फ इन चीजों तक महदूद नहीं होती, पॉलिटिकल नारों के लिए भी वॉल चौकिंग इस्तेमाल होती है और दुनिया भर में होती है। अब चीजें थोड़ी सी तब्दील हो गई हैं। मेरे ख्याल में वॉल चौकिंग का जो नया कॉन्सेप्ट है वो सोशल मीडिया है। आप सोशल मीडिया पे वो चीजें लिख देते हैं जो आप पहले दीवारों पे लिखते थे, लेकिन अभी भी इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, तो वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कर रहे हैं। लेकिन अब बड़ा क्वेश्चन यही है कि आप देखते हैं कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस किस्म का एहतजाज करती है। बाकी इमरान खान साहब की जो जेल है उसके हवाले से ये खबर आ रही है कि जब इस्लामाबाद में जेल मुकम्मल हो जाएगा, वहां पे कोई जेल बन रहा है, तो ऐन मुमकिन है कि उनको वहां पे शिफ्ट कर दिया जाए। ये हुकूमती जराए बताते हैं, हुकूमती दोस्तों से बात करें और वो ये भी कहते हैं कि उस जेल में ज्यादा सख्ती होगी। इस्लामाबाद वाला जो जेल है उसमें सिक्योरिटी भी ज्यादा टाइट होगी, बाहर से उस तरह लोग भी नहीं आ सकेंगे। लेकिन अब देखते हैं जनाब कि उनको वहां पे शिफ्ट किया जाता है या नहीं शिफ्ट किया जाता। अभी एहतजाज के दौरान आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायल हो चुके हैं, जो सजाएं वगैरह उनको हुई हैं
اس میں بھی کوشچن ہے کہ یہ لوگ باہر نکل سکیں گے یا نہیں نکل سکیں گے. سینئر صحافی ہیں نصرت جاوید صاحب, انہوں نے بھی یہ کہا کہ جس طرح حالات چل رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ جو سیاستدان ہیں ان کو ایک SHO نائل کر دے گا. پہلے کوئی سپریم کورٹ سے بندہ نائل ہوتا تھا, اب تو یہ چھوٹی عدالتوں سے لوگ نائل ہونا شروع ہو گئے, تو بات آخر میں آ کے SHO پہ رکے گی. اچھا, عمران خان صاحب کے حوالے سے نیو یارک ٹائمز میں ایک اشتہار آیا. عظمہ بخاری صاحبہ جو پنجاب کی منسٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ جناب اس اشتہار کے اوپر $1 کروڑ 80 لاکھ خرچ ہوا ہے. یہ کہاں سے آیا ہے پیسہ؟ 1 کروڑ 80 لاکھ کا تو مطلب ہے کہ یہ تقریباً جو ہے 20 ملین روپیہ انہوں نے لگایا ہے اس اشتہار کے اوپر. 20 ملین, تو $20 ملین بہت بڑی رقم ہوتی ہے, یا پھر $18 ملین کی رقم ٹو بی پرسائز لگائی گئی ہے. آئی ڈونٹ نو, انہوں نے یہ بھی کوشچن کیا ہے کہ جی یہ رقم کہاں سے آئی, آپ جواب دیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو دیکھیں انہوں نے اپنی رقم لگائی ہے, اب مجھے نہیں پتا کہ اتنی رقم لگی ہے یا نہیں لگی. 10 یا 18 ملین کے بجائے اگر 200 ملین بھی لگ جائے تو وہ کون سا پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے؟ کوشچن تو آپ سے بنتا ہے کہ جناب آپ نے کتنا پیسہ لگایا ہے جو عوامی پیسے کے اوپر یہاں پہ اشتہارات دیے جاتے ہیں. پنجاب کی حکومت کی جانب سے ہر طرف اپنی تصاویر نظر آ رہی ہیں, مریم بی بی کی, نواز شریف صاحب کی, سرکاری پیسہ خرچ کیا جاتا ہے ان اشتہارات پہ. تو آپ نے کتنا پیسہ خرچ کیا, جواب تو آپ نے دینا ہے. یہ تو کوئی پاکستان کی عوام کا پیسہ نہیں ہے. ہاں, اشتہار کے کانٹینٹ کے اوپر ہم تنقید کر سکتے ہیں, لیکن یہ پوچھنا کہ جی وہ پیسہ کہاں سے آیا وہ آپ ضرور پوچھیں, پر جو عوامی پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے اشتہارات کے اوپر اس پہ بھی میرے خیال میں تفصیلات سامنے آنی چاہیے کہ مریم بی بی کی جن اشتہارات پہ تصاویر چھپی ہوتی ہیں گزشتہ 6 مہینے کے دوران حکومت نے اس پہ کتنا پیسہ خرچ کیا. ویسے جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب حکومت کا, ہم نے ان کو ای میل کی بھی ہے, ہمیں بتایا جائے کہ 1 جنوری سے 30 جون 2025 کے دوران یہ جو 6 ماہ ہیں کتنا پیسہ پنجاب کی حکومت نے اشتہارات پہ خرچ کیا ہے, جس میں بل بورڈز بھی شامل ہیں جن پہ مریم بی بی کی تصاویر لگی ہوتی ہیں, ریڈیاں بھی ہیں, اخبارات میں بھی اشتہارات چھپتے ہیں, میڈیا پہ بھی چلتے ہیں. تو اس پہ کتنا پیسہ خرچ کیا گیا, اگر کوئی فگر ہمارے سے شیئر کی جاتی ہے تو وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے. اچھا, کل 5 اگست کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف والے کلیم کر رہے ہیں, انہوں نے ایک FIR وغیرہ بھی شیئر کی ہوئی ہے. عالیہ حمزہ ملک صاحبہ نے بھی FIR شیئر کی ہے کہ پنجاب پولیس نے 5 اگست کی ایڈوانس FIR کاٹ دی. لاہور میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تحریک انصاف کے 100 سے زیادہ ورکرز کے خلاف سڑکیں بلاک کرنے کے 4 مقدمات درج, جن میں سے 3 مقدمات میں 5 اگست کی تاریخ درج ہے. مبینہ طور پہ وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ابھی تو 5 اگست آیا ہی نہیں اور 5 اگست کے مقدمے انہوں نے پہلے درج کر لیے ہیں. آج صدر آصف زرداری اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات بھی ہوئی, اس حوالے سے بھی خبر آ رہی ہے. اس کی کیا تفصیلات ہیں, اس میں کیا کچھ ڈسکس ہوا ہوگا, ٹو بی آنیسٹ میں نے جاننے کی کوشش نہیں کی. میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسی چیز ڈسکس ہوئی ہوگی جس سے آپ کی زندگیوں پہ کوئی اثر پڑے. آپس میں اتحادیوں کے معاملات ہوں گے, آپس کی چیزیں ہوں گی, اس سے عام عوام کو کتنا لینا دینا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے, تو لہٰذا ہم نے بھی اس میں جاننے کی کوشش نہیں کی ہے. میں آپ کا وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا, پر ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑی اچھی چیزیں اس میں ڈسکس ہوئی ہوں. اگر کوئی ایسی چیز سامنے آئے گی تو پھر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. اچھا, آج اسحاق ڈار صاحب کی دوبارہ مارکو روبیو صاحب سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی, امریکہ کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں جن کو آپ وزیر خارجہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ بات چیت ہو رہی ہے, انویسٹمنٹ کی بات بھی ہو رہی ہے, اور لوگ بڑے ہوپ فل ہیں کہ پاکستان میں امریکہ کی انویسٹمنٹ آئے گی, یہاں پہ تیل نکالا جائے گا. فی الحال تو ہم نے ان سے تیل خریدا ہے, یہاں سے تو تیل نہیں نکلا. آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی انویسٹمنٹ آئے گی. یہ سامنے خبر آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ جنوری 2025 کی غالباً خبر ہے, اور تب بھی یہ چیز بتائی گئی تھی کہ جینٹری بیچ صاحب یہاں پہ آئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا مایا ناز امریکی بزنس مین جن کی یہاں پہ صحافیوں سے بھی ملاقاتیں ہوئی تھیں, اور ان صحافیوں نے باہر نکل کے بتایا تھا قوم کو کہ جناب جینٹری بیچ صاحب نے کہا جی یہ مہینوں کی بات نہیں ہے, ہفتوں میں یہاں پہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے. سو آئی ڈونٹ نو کہ اب تک کتنی انویسٹمنٹ آ چکی ہے. یہ 29 جنوری 2025 کی خبر ہے ایکسپریس ٹریبیون کی. US انویسٹرز کین ٹو انویسٹ بلینز ان پاکستان سیز ڈیلیگیشن ہیڈ. جی ہاں جی, جینٹری بیچ صاحب, ان کی مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی تھی, ایون کہ وزیر اعظم صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی. آئی ڈونٹ نو ابھی تک جینٹری بیچ نے یہاں پہ کتنا پیسہ انویسٹ کیا ہے. اگر کوئی تفصیلات سامنے آتی ہیں تو ہماری کوشش ہوگی کہ وہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. جی, مولانا صاحب کے جو بھائی ہیں انہوں نے علی امین صاحب کے خلاف بڑی سخت تقریر کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب جب علی امین صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا, جب ان کے بال کاٹے گئے تھے تو اسی وقت ان سے یہ لکھوا لیا گیا تھا
کہ آپ نے پی ٹی آئی کو توڑنا ہے، تو لہٰذا آپ اپنی جماعت کو جواب دیں، ہمارے اوپر الزامات نہ لگائیں، ہمارے حوالے سے بات نہ کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ علی امین صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا، ملک کے جو مختلف جیلیں ہیں ان میں ان کو رکھا گیا تھا، شہر شہر گھمایا گیا تھا۔ پھر جب وہ رہا ہو کے آئے تھے، وہ زمان پارک گئے تھے، عمران خان صاحب نے ان کے اوپر پھول بھی پھینکے تھے، پر مولانا صاحب کے بھائی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جناب گرفتاری کے وقت علی امین صاحب کے جب بال کاٹے گئے تھے ان سے یہ لکھوا لیا گیا تھا۔ انہوں نے کسی افسر کا نام بھی لیا، ایک حساس ادارے کے افسر کا، کہ جی اس نے گرفتاری کے وقت جو ہے آپ کے بال کاٹے تھے اور آپ سے یہ لکھوا لیا تھا کہ ایسا ہوگا اور ایسے آپ نے جماعت کو توڑنا ہے۔ تو جو علی امین صاحب کافی سخت زبان مولانا صاحب کے حوالے سے استعمال کرتے ہیں، تو اب مولانا صاحب کے بھائی نے بھی ان کے حوالے سے کچھ الزامات لگائے ہیں۔ اچھا جی، امریکہ کے ساتھ یہ جو تجارت والا معاملہ ہے اس کے اوپر سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد صاحب نے ڈان نیوز کے ایک ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے ساتھ جو ہماری تجارت ہے نا، یہ بنیان، تولیہ، انڈر ویئر، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہاں پہ کوئی ایسی انڈسٹری میں چیز نہیں بنتی جو وہاں پہ ہم بیچتے ہیں، ہمارا جو انڈسٹری کا پہیہ ہے وہ بند ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی خود یہاں سرمایہ کاری نہیں کرتے تو کیسے توقع کریں گے کہ امریکہ آ کے تیل نکالے گا، یہ سب فراڈ ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا، آئی ہوپ کہ جناب امریکہ یہاں پہ آئے گا اور سرمایہ کاری کرے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جی کب وہ سرمایہ کاری آتی ہے۔ اور وہ جو جینٹری بیگ صاحب ہیں، مجھے ان کا بڑا انتظار ہے، اس لیے کہ جب وہ آئے تھے کافی زیادہ میڈیا پہ بریکنگ چلی تھی اور کافی صحافیوں کی ان سے ملاقاتیں ہوئی تھی، انگلش میں کوسچن آنسر بھی ہوئے تھے، تو مجھے اس کا بھی انتظار رہے گا۔ انہوں نے بھی بلینز کی بات کی تھی، تو اچھی بات ہے اگر یہ آ کے یہاں پہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو اس سے تو یقیناً پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ اچھا جی، نئے چیئرمین وابڈا صاحب کی تعیناتی ہو گئی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید صاحب جو ہیں ان کو نیا چیئرمین وابڈا تعینات کر دیا گیا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ پچھلے جو چیئرمین وابڈا تھے انہوں نے ذاتی وجوہات کی بنا پہ غالباً استعفیٰ دے دیا تھا، پھر قائم مقام ایک چیئرمین وابڈا موجود تھے جو وہ ذمہ داریاں نبھا رہے تھے، لیکن اب حکومت کی جانب سے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید صاحب کو نیا چیئرمین وابڈا تعینات کر دیا گیا ہے۔ اچھا، کل عمران خان صاحب سے ان کے وکلا کی ملاقات کا دن بھی ہے، اس حوالے سے لسٹ بھی سامنے آ گئی ہے۔ کل ان سے سلمان اکرم راجہ صاحب کی ملاقات ہونی ہے، سلمان صفدر صاحب کی ملاقات ہونی ہے، نیاز اللہ نیازی صاحب کی ملاقات ہونی ہے، اویس یونس صاحب کی ملاقات ہونی ہے، ظہیر عباس صاحب کی ملاقات ہونی ہے، شمسہ کیانی صاحبہ کی ملاقات ہونی ہے۔ اب ان میں سے کس کی ملاقات ہو سکے گی، ٹو بی آنیسٹ ڈاؤٹ فل ہے کہ کسی کی بھی ملاقات ہو سکے۔ شاید سلمان صفدر یا ظہیر عباس صاحب جو لائرز ہیں، جو دوسری جو سیاسی بات نہیں کرتے، شاید ان کو اندر جانے دیا جائے۔ لیکن کل جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ حکومت نے تو اس طرف جانے والے راستوں کے اوپر بھی بتایا جا رہا ہے کہ کافی حد تک قدغنیں ہوں گی، لوگوں کو راستے میں روکا جائے گا۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ انڈیا سے بڑے ناراض ہیں، کیونکہ انڈیا ان کی بات نہیں مان رہا۔ انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے لینا ہے سستا تیل، تم کون ہوتے ہو ہمیں یہ بتانے والے کہ ہم اپنے لوگوں کو مہنگا تیل خرید کے دیں، ہم کیوں دور سے تیل منگوائیں، ہم رشیا سے تیل لیں گے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جناب ٹروتھ سوشل پہ، جو ان کا اپنا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، اس پہ لکھا ہے کہ انڈیا از ناٹ اونلی بائنگ میسو اماؤنٹس آف رشین آئل۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی انڈیا نہ صرف بڑے پیمانے کے اوپر رشیا کا آئل خرید رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کو اوپن مارکیٹ میں بیچ بھی رہا ہے، پروفٹ کما رہا ہے۔ دے ڈونٹ کیئر۔ انہوں نے کہا کہ جی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یوکرین میں کتنے لوگ مر رہے ہیں، رشیا کے جو وار ہے، جو وار مشین ہے، اس کی ایک طرح سے انڈیا فنڈنگ کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اس وجہ سے میں انڈیا کے اوپر جو ٹیرف ہے اس کو مزید بڑھا دوں گا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بنیادی طور پہ آوازیں لگا رہے ہیں کہ انڈیا میری طرف متوجہ ہو، مجھ سے بات کرے۔ ابھی تک تو انڈیا نے ان کی بات نہیں مانی۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا ٹیرف بڑھاتے ہیں انڈیا کے اوپر، اور کیا اس کے نتیجے میں کوئی تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی۔ آگے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ تھینک یو فار یور اٹینشن ٹو دس میٹر۔ تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انڈیا کے اوپر ٹیرف میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، تو انڈیا سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کافی زیادہ ناراض ہیں۔ اچھا، آخر میں پارلیمنٹ کے اندر جناب آج تقاریر وغیرہ بھی ہوئی، وہاں پہ میاں اظہر صاحب کا ذکر بھی ہوا، حکومت نے بھی بہت ساری باتیں کی، اپوزیشن نے بھی باتیں کی، اور سیاست میں یہ نہیں ہونا چاہیے، سیاست میں وہ نہیں ہونا چاہیے، رواداری ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں وہاں پہ ڈسکس ہوتی رہیں۔ تو وہاں پہ عامر ڈوگر صاحب نے کہا کہ آپ مجھے بلاتے ہیں تو میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس جعلی ایوان کا حصہ بنوں۔ اس دن جب ہم اڈیالہ کے باہر گئے تو جس طرح آئے روز پولیس ہم پر لاٹیاں برساتی ہے، تو اس بزرگ یعنی میاں اظہر مرحوم کو بھی نہ دیکھا، اور ان کو بھی ڈنڈے مارے گئے، اور وہ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح زخمی ہو کر واپس آئے جس طرح ہم لوگ زخمی ہو کے واپس آئے۔ یہ فسطائیت کی بدترین مثال ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آج حکومتی جو شخصیات میاں اظہر صاحب کی یہاں پہ بڑی تعریفیں کر رہی ہیں،
جب وہ وہاں پہ گئے تھے اڈیالہ کے باہر تو ان کے ساتھ وہاں پہ انتظامیہ کا کیا رویہ تھا. تو اس جانب عامر ڈوگر صاحب نے توجہ دلوانے کی کوشش کی. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.